अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान। सहाफ़ी प्रोग्राम में आज हम चंद सीनियर सहाफ़ियों से बात करेंगे और आज सहाफ़ी प्रोग्राम का आगाज़ हम सहाफ़ियों के हवाले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ करेंगे। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कुछ सहाफ़ियों का एक बार फिर नाम लेकर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, कुछ ख़दशात का इज़हार किया है और ये तासुर दिया है कि जैसे उन पर होने वाले हमले में इन सहाफ़ियों का भी कोई साजिश की हद तक किरदार था। पहले सुनते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा क्या। वो रिकॉर्ड करवाता है 1 घंटे के बाद स्टेटमेंट, लेकिन 6 बजे 6:01 में गरीदा फारूकी ट्वीट करती है। वो 6:02 वकार सती, जिससे पहले वीडियो रिलीज की थी, वो ट्वीट करता है। 6:02 में मुर्तजा सलंगी ट्वीट करता है। वो हामिद मीर 6:03 में ट्वीट करता है। और जो आपको पता है कि हमारा कितना खैर ख्वाह चैनल है जियो न्यूज, वो 6:04 पे करता है ट्वीट, यानी प्रोग्राम उसके पर दिखाता है, वही उसकी स्टेटमेंट। और फिर समा आपको अगला पता कि वो हमारा कितने खैर ख्वाह चैनल है, यानी चुन के उन चैनल्स को भेजा जाता है, वो करता है, वो भी 6:04 पे करता है और उसके बाद फिर बाकी चैनल्स आती हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने जिन सहाफ़ियों का नाम लिया वो सहाफ़ी आज प्रोग्राम सहाफ़ी के ख़ुसूसी मेहमान हैं, वकार सती और सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है गरीदा फारूकी ने। वकार सती, सबसे पहले तो हम आगाज़ करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर के शुरू में कहा कि एक 24 अगस्त को वकार सती वीडियो लेकर आता है और उस वीडियो में कहा जाता है कि इमरान ख़ान ने तौहीन रसालत करनी। तो आपने ये बज़ाहिर ये एक ट्वीट की थी, ये तौहीन रसालत की वीडियो, तो ये वीडियो बनी कैसे थी, कहाँ से आई और आपने क्यों इसको ट्वीट किया? बहुत शुक्रिया मदी साहब। अच्छा, हुआ ये कि ये 24 वाली दूसरी वीडियो थी। एक वीडियो खान साहब भूल गए हैं दानिस्ता तौर पे, 14 अगस्त वाली। 14 अगस्त को आपको याद है कि इमरान खान साहब ने लाहौर हॉकी ग्राउंड में एक जलसा किया था और इसमें एक दीनी वाक़े का जो है वो हवाला दिया था कि एक तवाफ के दौरान हुजूर पाक के ज़माने में एक शहजादा था और एक उन्होंने कोई भी हवाला मैंने वो किया, ठीक है, वो मैंने अभी भी मेरी वो टाइम लाइन पे मौजूद है और मैंने वहां पे लिखा कि कोई भी मुफ्ती आलम साहिब इल्म बंदा मुझे समझाए कि ये जो हवाला दिया ये कहाँ पे है। उसके नीचे मुझे गाली नाम गलोच वो शुरू हो गई, जान से मारने की धमकियां शुरू हो गई और मेरी मरी हुई वालदा जो है उनको तबर्रे वो भेजने शुरू कर दिए। उसके बाद जब मैं तंग आया तो मैंने 10 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक 36 मुख्तलिफ जगह पे इन्होंने तकारीर की, इंटरव्यू दी और मुख्तलिफ जगह पे बोले वो दीन के हवाले से। उसमें से मैंने 11 पॉइंट्स निकाले, हर्फ बहर्फ फुल स्टॉप और कॉमा भी मैंने अपना नहीं लगाया और मैंने उसका लिखा, क्योंकि जाहिर है वो ट्विटर के ऊपर तो इतनी लंबी वीडियो नहीं लगती, वो मैंने ट्वीट कर दी और वो तकरीबन 6-7 घंटों में 4.8 मिलियन लोगों ने उसको लाइक किया। ने भी देखी। मगर वकार, आप ये जानते हैं कि मजहबी एतबार से जब आप इस तरह की वीडियो किसी ने अगर कहीं भी है इकट्ठी करके दे रहे हैं तो ये आप जान तो खतरे में मैंने पूछा लोगों से, मैं एक सहाफत का तालिब इल्म हूं, कि ये जो जलसे में खान साहब ने बात की है इसका कोई हवाला दे दें। उसके जवाब में बजाय इसके कि मुझे बताने के आप गालम गलो शुरू कर दें, आप जान से मारने की जो है वो धमकियां देनी शुरू कर दें। वो मतलब आपने गुस्से में फिर ऑब्वियसली जो एक्शन, और मैंने साबित किया, सुने। अच्छा, आपने गुस्से में ये किया जो भी किया, जो सेकंड वीडियो थी, मगर आप जानते थे कि इससे उनकी जान को खतरा, मेरे ऊपर सर जान का खतरा तो देखें, मेरा मैं एक छोटा सा मामूली सा आदमी हूं, वो तो जो चीज उन्होंने कही वो सारी दुनिया ने टीवी चैनल्स पे सुनी, लाइव अखबारात में वो छपी है। आपने मेरा कंटेंट आपके उस ट्वीट का मतलब क्या था वीडियो के अलावा? आपने मैंने सिर्फ ये कहा कि क्या कोई मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकता है? देखिए ये बात, ये तो वाकई ये तो इश्तियाल दिलाने वाली बात तो है ना, मेरे ख्याल में मती भाई इश्तियाल। देखिए, लेकिन उन्होंने आपको गुस्सा दिलाया और आपने गुस्से में देखिए, आप ये मानते हैं? मैंने ये पूरा निचली एडिशनल सेशन पे से लेके हाई कोर्ट तक अपना केस लड़ा। ठीक है, मुझे जज साहब ने भी यही कहा, इन्होंने मेरे ऊपर 295A की FIR वो करवा दी बगैर किसी SOP के। इन लोगों ने मुझे घर से उठाने की कोशिश की। सुने, मुझसे जज साहब ने पूछा, हाई कोर्ट के जज साहब ने, कि ये तुमने क्या किया? मैंने कहा सर ये आप वो देख लें, ये CD है, इसमें कोई एक लफ्ज बता दें कि जो मैंने अपनी तरफ से लिखा हो या मैंने कहा हो, जो आपके अल्फाज थे उनके भी यही अल्फाज। लेकिन आपने लिखा ना क्या कोई मुसलमान, ये उनके भी यही अल्फाज थे। मती साहब वो जो मर्जी कहते रहे,
वो जो मर्जी गालम गलोच करते रहे, वो जो मर्जी जान से मारने की धमकियां देते रहे, क्या हम साफी इतना भी नहीं कर सकते? इमरान खान ने तो नहीं किया ना, क्या वो तो उनके कारकुनों ने या ट्रोल्स ने किया। इमरान खान जो कर रहा है 3.5 महीने से मेरे साथ या सबके साथ कर रहा है, वो क्या ठीक कर रहा है? नहीं, वो देखिए वो भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में मजहबी जज्बात उभारने नहीं चाहिए। ये तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं, जो अपने आप को ये ठेकेदार कहते हैं कि मेरी इतनी फॉलोइंग है, क्या उनको करना चाहिए ऐसी बात? चलें, वो भी ठीक है। अच्छा, आपने ट्वीट अपनी डिलीट कर दी और आपको इसी गुड फेथ में मुझे एहसास भी हुआ, मुझे मेरे एल्डर्स ने भी कहा, मुझे मेरी फैमिली ने भी कहा कि ये किस मुसीबत में पड़ गए हो। ठीक है, मैंने वो डिलीट कर दी। इसके बाद उन्होंने 3 दिन टॉप ट्रेंड चलाया ट्विटर पे। मेरी जान को खतरा नहीं है कि मुझे रिस्क पे नहीं डाला उन्होंने। और क्या ये इमरान खान के कहने के बगैर हुआ है? क्या अजहर मशवानी या वो जो दूसरा अरसलान है वो इसके बगैर कर रहे हैं? सब अब जो आजकल जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उनके इमरान खान साहब के नॉलेज में नहीं है। और दूसरा, मुझे उन्होंने एक और काम कहा आज का, जो उन्होंने कहा ना कि ये कहां से बनी, क्या हुआ। मैं दावे से कहता हूं कि ये मेरे सारे कुलीग भी इस चीज के वो गवाह हैं कि 2016 में हमारी ट्रेनिंग हुई थी। हम हर चीज आईफोन पे करते हैं और आई मूवीज के ऊपर इसको एडिट भी करके, इसको सब कुछ करके करते हैं। खान साहब आप दें मुझे कोई वीडियो, मैं आपको एडिट करके बताता हूं कैसे एडिट होती है। बहरहाल, क्योंकि नौजवान सहाफ़ी भी हमें देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सहाफ़ियाना तौर पे इस तरह के मजहबी जज्बात उभारने वाली वीडियो शायद वक़ार सत्ती भी नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करे, मगर इनके साथ जो हुआ सोशल मीडिया पे, तो उसके रिएक्शन में गुस्से में इन्होंने किया और इन्होंने डिलीट कर दी। तो ये कभी भी सहाफ़ियों को इस तरह की वीडियो जो है शेयर नहीं करनी चाहिए, और सहाफ़ियों के लिए जो है ख़ास तौर पे मुआशरे के अंदर भी बर्दाश्त का मादा पैदा होना चाहिए। और ख़ास तौर पे इमरान खान जैसी लेवल के लोगों को सहाफ़ियों के मुश्किल सवाल हो, सख्त सवाल हो या गलत सवाल भी हों, तो जिस लेवल के वो लीडर हैं उनको ज़्यादा बड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सहाफ़ी प्रोग्राम में गरीदा फारूकी, जो हमें बरतानिया से फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया। उन्होंने गरीदा, आपके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया कि मुल्ज़म नवीद की वीडियो जब 1 घंटे बाद, यानी कि इमरान खान पे हमला होता है, मुल्ज़म नवीद पकड़ा जाता है और जो DPO है वो उस मुल्ज़म नवीद की वीडियो बनाता है, तो ये वीडियो मुल्ज़म नवीद की DPO गरीदा फारूकी को पहुंचाता है 6:01 पे। जो आपकी जो ट्वीट का है वो 6:01 पे आप ट्वीट करती है मुल्ज़म नवीद की वीडियो। तो आपको ये वीडियो जो है, ऑब्वियसली हर जर्नलिस्ट का ये राइट है, वो सोर्स अपना नहीं बताता, लेकिन ये वीडियो जब आपको मिली तो आपके जहन में आया कि इस वीडियो को आपके जरिए चलवा के तो तहकीकात पे असरअंदाज होने की भी एक कोशिश हो सकती है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये बड़ा अजीब व गरीब सा सवाल है कि वीडियो चलवा कर असरअंदाज हुआ जा सकता है, क्योंकि सहाफ़ी कभी भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होता। हमारे पास एक खबर आती है, हम उस खबर की तस्दीक करते हैं और तस्दीक के बाद उसको डबल चेक करते हैं और फिर उसको अवाम तक पहुंचा देते हैं। तफ्तीशी अमल पे असरअंदाज होना ना होना ये सहाफ़ियों का काम नहीं है और ना ही सहाफ़ियों को इसके लिए ब्लेम किया जाना चाहिए। ये वही इल्ज़ाम है जो इमरान खान आयद कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि खान साहब इस गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि खान साहब के पास अब कोई इशू बचा ही नहीं, अब कोई उनके पास कोई गुफ्तगू बची ही नहीं, कोई खिताब नहीं बचा, कोई तकरीर नहीं बची, कोई कौम से खिताब नहीं बचा कि जिसमें वो अवाम को अपने साथ नत्थी कर सकें। अब ये 2 या 3 महीने तो कम से कम इस वाक़े को हो चुके हैं। अगर इमरान खान साहब को कोई एतराज़ात थे इस एतराफ़ी वीडियो के हवाले से, मैं इस कन्फेशनल वीडियो की लीगैलिटीज़ में नहीं जा रही, क्योंकि मैं इस वक्त कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं हूँ, मैं कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं हूँ। लीगैलिटी इसकी क्या है, कोर्ट ऑफ लॉ इसको एक्सेप्ट करती है नहीं करती, ये कोर्ट का काम है, ये तफ्तीशी इदारों का काम है, ये पुलिस का काम है, ये उन तमाम एजेंसीज का काम है कि जो इन्वेस्टिगेशन के साथ मुंसलिक है। बतौर सहाफ़ी मेरे पास एक खबर आई, मैं उस खबर को रोकूंगी नहीं अगर मेरे पास वो तस्दीक शुदा हो गई। और ये तो आपने भी बताया, और आप माशाल्लाह बड़े सीनियर और बड़े मुस्तनिद सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान साहब, कि सहाफ़ी से सोर्स कभी भी ना तो पूछा जा सकता है, ना सहाफ़ी पाबंद है सोर्स बताने का। इस पे अदालतों के फैसले भी मौजूद। और ऑब्वियसली इस वीडियो की तरदीद नहीं हुई और ये वीडियो को जाली भी नहीं कहा किसी ने, ये असल वीडियो और क्रेडिबल सोर्सेस से अगर आई है। आपने तो हुकूमत इमरान खान साहब की है ना, अगर उनको कोई एतराजात हैं इस वीडियो के आने के हवाले से तो वो इस पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहे? वो मीडिया पे आके वो अवाम के सामने एक बिल्कुल ही जो कहना चाहिए ना कि बिल्कुल जो एक खाली ढंडोरा है वो क्यों पीट रहे हैं? गरीदा वो FIR नहीं कटवा पा रहे तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ से कराएंगे? वैसे वकार सती साहब, इमरान खान साहब ये कहते हैं
کہ مخالف رپورٹروں کو یہ ویڈیو دی گئی ملزم نوید کی، جو کہ نون لیگ کے قریب تھے. وہ الزام تو خیر بہت سارے صحافیوں پہ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو سب سے پہلے لیک کی گئی. تو آپ کو بھی ظاہری بات ہے آپ کے سورسیں آئی ہیں اور آپ کو بھی اسی وقت ملی اور ایک ایکسکلوسیو خبر تھی. تو جیو نے 6:04 پہ چلائی، اور آپ نے جو ٹویٹ کیا ہے یہ وہ 6:02 پہ. تو آپ نے اپنے ٹی وی چینل پہ پہلے نہیں دی اور پہلے ٹویٹر پہ ڈال دیے بظاہر؟ نہیں، میں نے پہلے ٹی وی چینل پہ دی. اس سے پہلے میں نے 3 منٹ لگائے اس کی ویریفیکیشن میں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ وہی بندہ ہے. یا ہوتا ہے نا ظاہر ہے جو آپ جو وہ کراس چیک کرتے ہیں. تو لکیلی جو ہمارے امیجیٹ باسز ہیں وہ ہم ایک ہی جگہ کھڑے تھے کہ جب یہ آئی تو ایک دم سے تھرتھلی مچ گئی سب کو آگے سب کو. پھر جو ہمارا ایک ہوتا ہے کہ اپنے اس پہ وہ گروپ میں نے بھیجی اور میں نے کہا یہ 1 منٹ ہولڈ کرے. پھر ہم نے اس کو وہ چیک کیا، چیک کر کے ظاہر ہے ہم تو بیورو میں بیٹھے نا، وہ ہیڈ آفس جاتی ہے، تھوڑا سا اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے. اور میں نے ٹویٹ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ سورس ہے جس نے سب کو ایک ساتھ بھیج دی، بہت بڑا گروپ ہوگا کوئی. اب تو دیکھیں، اب تو یہ مشکل ہی نہیں ہے سر. اب دیکھیں آپ کو اب یہ تو کوئی بھی اگر کہیں کوئی الرٹ جاری ہوتا ہے تو ملزم کا خاکہ بھی جاری ہوتا ہے. آپ لوگ جان نہیں کرتے. یہ آفیشیل گورنمنٹ کے اسپوکس مین سے تو نہیں آئی. گورنمنٹ کی کیا ضرورت ہے سر کہ یہ وہاں کیا کوئی وہ مریم اورنگزیب بیٹھی ہوئی تھی اس سے انٹرویو کرنے کے لیے؟ صحیح. اچھا، کوئکلی ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے صرف یہ جاننا چاہیں گے کہ بطور کرائم رپورٹر، بطور جرنلسٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز کبھی کبھی وقت سے پہلے جاری کرنے کا خاص مقصد بھی ہوتا ہے؟ آپ ایز اے جرنلسٹ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے اس کو 3-4 اس اینگل سے دیکھا تھا. اچھا، اس کا ظاہر ہے ایک بندہ ہے سابق وزیر اعظم پہ حملہ کر رہا ہے اور وہ اقبال جرم کر رہا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے. تو کیا اس پہ اس کا پازیٹیو پہلو زیادہ ہے یا نیگیٹو وہ پہلو زیادہ ہے؟ ٹھیک. بہرحال جی، بہت شکریہ وقار ستی اور غریدہ فاروقی، آپ نے صحافی پروگرام میں وقت دیا، اپنا موقف بھی پیش کیا، صرف اس امید کے ساتھ کہ ہمارے سیاستدان چاہے ایک پارٹی ہو یا دوسری، وہ میسنجرز کو شوٹ نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں نا، ڈونٹ شوٹ دا میسنجر. اور صحافیوں کے سوالات اور ان کی خبروں پہ رد عمل دینے کی بجائے کم از کم بطور ایک سابق وزیر اعظم اور قوم کے لیڈر اور قائد، ان کو اتنا ضرور اخلاقی جرأت ہونی چاہیے کہ اگر صحافیوں کا نام وہ کھل کے لیتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا بھی لیں جن کے بارے میں آپ نے ویڈیو ریکارڈ کر دی تھی، اور اب وہ ویڈیو جو شاید آپ کے لیے قابل استعمال بھی نہیں رہی کیونکہ اب بقول آپ کے پلان بی آ گیا ہے. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی تقریر میں کیے گئے چند دوسرے انکشافات کے حوالے سے، اور سابق وزیر اعظم کی انصاف کی دہائی، اور انصاف کس سے مانگ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے. نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں. صحافیوں کے اوپر الزامات کی بات ہوگی، ان کا جواب بھی مل گیا. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے سینئر صحافی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ سابق وزیر اعظم عمران خان کی آج کی پریس کانفرنس کے چند دوسرے اہم انکشافات کے حوالے سے، جو بظاہر ان کی طرف سے بڑے انکشافات ہیں، اور ان کی چند ہائی لائٹس. قیوم صدیقی صاحب آپ کو بتا دیں کہ جو آج انہوں نے اہم باتیں کی ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہا کہ انہوں نے پہلے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی اور انہوں نے کہا 4 نام لیے تھے، مگر اب وہ کہتے ہیں وہ ویڈیو بظاہر غیر متعلقہ ہو گئی ہے کیونکہ اب پلان بی کے اوپر عمل کیا. کیونکہ پہلے وہ ویڈیو ریکارڈ کرا چکے تھے تو بظاہر جو ان کے ملزمان تھے ان کو پتا تھا کہ بھئی اب اگر کچھ بھی ہوا عمران خان کو تو ان پہ الزام آئے گا. تو پھر بقول عمران خان صاحب کے پلان بی بنا کہ ان کا سلمان تاثیر ٹائپ جو ہے وہ حملہ کیا جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا وہی 24 اگست کو وقار ستی جو صحافی ہیں کہ وہ ایک ویڈیو توہین رسالت کی لے کر آتے ہیں، اس کے اوپر بات بھی ہوئی ہے. اور پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایجنسیز کے اندر سے پیغام آیا کہ آپ کا کوئی قتل کا پروگرام بن گیا ہے، پھر میں نے جلسوں میں اس بات کو کر دیا. پھر آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ سوال تو یہ ہے کہ ڈی پی او ہمارا ہے، پنجاب کی حکومت ہماری ہے، اور میں نے 3 نام دیے اور یہ 3 لوگ اس میں ملوث تھے، وہی جس میں ایک سرکاری افسر کا نام بھی تھا اور شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ، اور پھر حکومت ہماری، مگر ایف آئی آر نہیں کٹی. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ وہ کون تھا جس نے ایف آئی آر کٹنے سے روکا. پھر آگے جا کے انہوں نے کہا، انکشاف کیا کہ 3 شوٹر تھے، ایک نوید، دوسرا گولیاں اوپر سے آئی تھی، اور پھر گارڈ کی بقول عمران خان صاحب کے گارڈ کی ایک گولی بھی ان کے گارڈ کی طرف سے نہیں چلائی گئی. اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ حقیقت کیا تھی. اور جو گولی جس سے معظم یعنی ایک عام شہری جو ادھر کھڑا تھا اس کو لگی اور وہ مر گیا، جس کے 2 بچے اس کی لاش کے ساتھ کھڑے تھے، بڑی دہلا دینے والی ایک منظر تھا، ویڈیو بھی ہم نے دیکھی. وہ گولی جو معظم کو لگی وہ بنیادی طور پہ بقول عمران خان کے
ملزم نوید کو مارنا تھا، یعنی جو شوٹر تھا اس نے پہلے شوٹ کرنا تھا اور پھر اس نے جو شوٹر تھا اس کو بھی مارا جانا تھا، یعنی اس کو بھی، اور تاثر یہ ملتا، ہاں انہوں نے کہا کہ لیاقت علی خان کی مثال دی کہ ویسے ہی ہونا تھا، اور کہا یہ جنگل کا قانون ہے۔ پھر 5 سوال انہوں نے ریز کیے، ہم ان 5 سوالوں پہ بھی آتے ہیں، مگر پہلے مختصراً یہ کہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ پلان بی بنا، تو یہ پلان بی کے تحت شوٹر کو بھی مارا جانا تھا اور گارڈ کی طرف سے کوئی گولی نہیں چلی۔ قیوم صاحب ایک ہلکی سی ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، بالکل دکھائیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ایک سپارک ہوا جو کنٹینر کے ساتھ گارڈ کھڑا تھا، وہ آپ دیکھیں اگر ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکیں، یہ وہ سپارک ہے جس کو ویڈیو نے کیپچر کیا، اور وہ گارڈ بظاہر دیکھ دوسری طرف رہا ہے لیکن اس نے ایک ایسے ہوائی فائر کیا ہے۔ اب یہ جو اس نے ایسے دیکھے بغیر، ٹارگٹ کے بغیر فائر کیا ہے، اس کو فائر عمران خان کہہ رہے ہیں کوئی گولی نہیں چلی۔ اب اس نے کیا حاضری لگائی ہے صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ جو معظم مارا گیا ہے میرے ریئیکشن سے مارا گیا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے خان صاحب اتنا غلط نہیں کہہ رہے، شوٹر اور بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان کا یہ گلہ کرنا کہ ایف آئی آر نہ کاٹنے والے کون ہیں، اس کے بارے میں کیا ان کو بتانا نہیں چاہیے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، جیسے میں پہلے کہا کہ صحافیوں کے بارے میں تو وہ شیر ہو جاتے، نام لیتے، اور جو حملہ آور ہیں اس پہ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ مطیع اللہ جان صاحب، اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ایک نجی ٹی وی چینل کے رپورٹرز کو انہوں نے جنرل باجوہ پہ یہ الزام لگایا، بالکل ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد آج ان کی جو ہے وہ پھر ٹون چینج تھی۔ ظاہر ہے وہ سارے جو اشارے وہ کون تھا کی ہسٹری آپ کو پتہ ہی ہے، آج بھی ارشد شریف شہید کا پروگرام تھا، ہاں ٹھیک ہے نا، اور اس میں بھی وہ یہی اسی قسم کے اشارے کیے جاتے تھے کہ فلاں واقعہ ہوا، اس کے پیچھے کون تھا۔ اچھا، اب اس پہ جانے سے پہلے مطیع اللہ جان صاحب، آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اپنے نانا اور اپنی ماں کے لیے انصاف مانگ رہے تھے۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ 11 سال ہو گئے ذوالفقار علی بھٹو کا صدارتی ریفرنس اس سپریم کورٹ میں دائر ہوئے، ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ نواز شریف جو ہیں وہ اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، جج ارشد ملک کی ویڈیوز دکھا کے، یہ پیپل پارٹی کی اپنی حکومت میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو صرف عمران خان کو بھی مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب صرف نہیں ہے، میں تو صرف فیکٹس بتا رہا ہوں، میں مورد الزام نہیں ٹھہرا ہوں، وہ ابھی بھی انصاف کے متلاشی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بڑے بڑے واقعات کو دیکھ لیتے ہیں نا، کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی اور مرتضیٰ بھٹو جو ہے وہ کراچی میں مرڈر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ شی واز دی پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم۔ اب جو ہے بلاول بھٹو اپنی نانا کے لیے، اپنی ماں کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں۔ نواز شریف جو ہے وہ جج ارشد ملک کی ویڈیو اور ان کی بلیک میلنگ کے بعد ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے اوپر انصاف مانگ رہے ہیں، اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی جو ہے وہ بھی انصاف مانگ رہے ہیں، اور آج انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا کہ طاقتور شخصیت جو ہے وہی ان کو انصاف دلا سکے۔ شوکت صدیقی بھی انصاف مانگتے رہے، جیسے فاضل صاحب بھی جس طریقے سے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، تو اصل میں اور پھر آپ کے حامد میر صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ابھی تک انصاف مانگ رہے ہیں، سلیم شہزاد کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا، مطلب نیم اینی بڈی، اور عمران خان کے دور میں جو ہوتا رہا صحافیوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ جو ہوا، اب آپ بھی انصاف مانگ رہے ہیں، آپ کی بھی درخواستیں پڑی ہیں، ابصار عالم انصاف مانگ رہے ہیں، احمد نورانی انصاف مانگ رہے ہیں، ایگزیکٹلی۔ تو یہی بات ہے، تو کون کٹہرے میں ہے؟ دراصل ہمارا نظام عدل کٹہرے کے اندر ہے مطیع اللہ جان صاحب، کہ جہاں پہ نہ انویسٹیگیشن پراپر ہو سکتی ہے، مینیپولیٹ ہوتی ہے، اور جو ہے پھر اس کے بعد اس انویسٹیگیشن کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے جو ہیں وہ کنٹروورشل ہوتے ہیں۔ لیکن وہ انصاف کس سے مانگ رہے ہیں؟ کیوں میں ایک سیکنڈ مطیع اللہ جان صاحب، عمران خان صاحب جو ہیں وہ روزانہ ایک نیا کبوتر چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم سب جو ہیں وہ ان کے اس نئے کبوتر کو پکڑنے اور ان کی اس کو دیکھ لیتے ہیں، ان کی سیاست الزام اور ادھورے سوالات چھوڑنے کے اوپر ہے۔ مگر جو مثالیں آپ نے دی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں، آپ بھی ان کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ تو فیکٹس ہیں نا، کوئی تو ہے جو نظام ملکی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے، تو پھر آپ تائید کر رہے ہیں عمران خان کی؟ تو پھر یہ سیاسی جماعتیں، یہ سارے جو یہ تینوں اقتدار کے اندر رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی، پی ایم ایل این بھی آج بھی اقتدار کے اندر ہے، پیپلز پارٹی بھی اقتدار کے اندر ہے، عمران خان صاحب ابھی آپ کے سامنے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی اقتدار کے اندر ہے۔ تو یہ دوسروں سے سوال پوچھنے کے بجائے
وہ چودھری پرویز الہی سے سوال پوچھتے جن کو وہ عدم اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے بندے اکٹھے کر رہے ہیں. متی اللہ جان صاحب یہ بتائیے آپ مجھے. یہ ہماری بڑی ایک عجیب سا ایک مذاق بھی کہہ سکتے ہیں. مگر عمران خان انصاف کس سے مانگ رہے ہیں قیوم صدیقی صاحب؟ میں آپ کو تھوڑا سا ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں. آج عمران خان نے اپنی پوری تقریر کا جو جذباتی اختتام کیا نا، تو ایک سابق وزیر اعظم پاکستان وہ کس سے انصاف مانگ رہا ہے، ذرا سنیں. یہ کیسے انصاف ہونے دیں گے اگر یہ خود اس میں ملوث ہے؟ تو صرف ایک طاقتور اگر انکوائری اس کو اگر چیف جسٹس اس کو بیک کریں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، تب ہی انصاف مل سکتا ہے. نہیں تو مجھے کوئی اب تک جو میں نے حالات دیکھے ہیں، جس طرح کی ہر جگہ رکاوٹیں ہیں، مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں ہے. کوئی امید نہیں انصاف کی. چیف جسٹس سے انصاف مانگا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے 3 ججز کا کمیشن، حامد میر کے اوپر قاتلانہ حملے کی تحقیقات ہوئی، کچھ نہیں نکلا. اور یہ وہ عمران خان ہیں جو صحافیوں کو بلا کے کہتے تھے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو نیب کی عدالتوں سے کچھ ان لوگوں کو چند سال کے لیے جیل بھیج دیتی تو احتساب کا عمل کامیاب ہو جاتا. اور ہم کہتے کہ احتساب کامیاب ہو گیا. یہ وہ عمران خان ہے جو ججوں پہ دباؤ ڈلوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے توقع کر رہی تھی، اور آج اس چیف جسٹس سے انصاف مانگ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے ججز اس پچھلے 6 سال میں جو کچھ ہوا پاناما کیس میں اور جو کچھ بعد میں ہوتا رہا، وہ سب اس میں فریق رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، تو اپنے دور میں اگر یہ کچھ کر لیتے تو آج یہ انصاف مانگتے نہ پھرتے ان لوگوں کی طرح جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں، ان صحافیوں کی طرح جو ان کے دور میں اٹھائے گئے، اغوا ہوئے، تشدد ہوئے، قاتلانہ حملے ہوئے. تو یہ کس سے انصاف مانگ رہے ہیں بنیادی طور پہ؟ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ متی اللہ جان صاحب وہ اس لیے میرے خیال میں جیسے سمرتا بندیال اس بینچ میں بھی تھے جس بینچ نے جناب عمران خان صاحب کو صادق و امین قرار دیا تھا، اور اس بینچ کی ان کی صادق و امین کے حوالے سے جنرل باجوہ نے جاوید چودھری کے ذریعے جو ہے وہ ریویلیشنز کی ہیں، انکشافات، کہ کیسے ان کو جو ہے صادق اور امین ڈکلیئر کرایا گیا. اور اپنے جہانگیر ترین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہوئے. ٹھیک ہے، اب پھر اس کے بعد یہ بھی بات ہے، یہ بھی آن ریکارڈ ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کمیونیکیٹ ہی نہ ہوا ہو سپریم کورٹ کا آرڈر، اور پھر اس کے بعد فل کورٹ فوراً 5 ممبر لارجر بینچ بنے. ٹھیک ہے، اچھا کوئکلی. لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں نا، میں یہ دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ سارے واقعات ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو ذمہ دار ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. اسی طرح ارشد شریف کا جو ہے اس کا بھی آنا چاہیے. اس کے اوپر ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں بات کریں گے. اس میں آپ دیکھیں نا، میں کوئکلی وزیر اعظم پاکستان جو ہے اس نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہوا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ کمیشن بنائے، پورا فل کورٹ جو ہے وہ اندازہ لگائیں. ہماری حکومت کا یہ حال ہے، وزیر اعظم کا یہ حال ہے کہ اس کی اپنی پولیس، اپنے ایف آئی اے چھوڑ کے حکومتیں تو ہو گئی، حکومتیں تو ہو گئی. تو اگر یہ اتنی ڈیمانڈ آ رہی ہے اور یہ پبلک امپورٹنس کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے اوپر اس طرح سے قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے، تو پھر جی ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر عدلیہ پہ کون سا دباؤ ہے، جبکہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی خط لکھ کے کہہ رہے ہیں. چلو ٹھیک. اچھا تو خیال ہے کہ چیف جسٹس کو لینا چاہیے. عمران خان صاحب نے کچھ سوال کیے ہیں، میں خود ہی ان کے سوال پڑھتا ہوں اور جو میری دانست میں آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے سوال کرتے ہیں کہ توہین مذہب کی ویڈیو کس نے بنائی؟ اب اس کا ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توہین مذہب اور مذہب کا ہتھیار استعمال کرنا کس نے شروع کیا؟ پھر کس نے ایف آئی آر سے روکا؟ اب صحافیوں کا نام تو آپ لے لیں تو پھر آپ نام لے لیں. آپ تو کلمہ پڑھ کے بہادر ہونے کا درس دیتے ہیں لوگوں کو، تو پھر آپ نام لیں کہ کس نے ایف آئی آر سے روکا؟ آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ تھا. پھر پوچھتے ہیں ڈی پی او گجرات کو کس نے کہا کہ ویڈیو صحافیوں کو بھیجیں؟ تو آپ ڈی پی او گجرات سے پوچھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی پوچھیں جن کو آپ اعتماد کا ووٹ دینے جا رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سی ٹی ڈی کے جو افسر تھے انہوں نے دوسری ویڈیو بھی ملزم کی بنائی. وہ کیوں بنائی؟ تو وہ بھی آپ کے ماتحت ہیں. ویسے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں ایسے بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں جو صوبائی یا وفاقی حکومتوں کے ماتحت نہیں ہوتے. یہ میرے خیال میں حال ہی میں ہمیں کچھ مزید بھی پتہ چلا ہے. مگر پھر 5 نمبر پہ سوال کیا کہ وہ ویڈیو کا بعد میں بیک گراؤنڈ بھی تبدیل کر دیا گیا جو ملزم نوید کی دوسری ویڈیو آئی. پھر جے آئی ٹی کے اندر سے معلومات مخالف کو کون لیک کرتا رہا؟ تو بھائی جے آئی ٹی آپ کی پسند کی ہے. اب آپ کی پسند کی جے آئی ٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ مدد کے لیے آئے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے.
پھر آخر میں پولیگراف ٹیسٹ سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے. میرے خیال میں ملزم نوید کا جو پولیگراف ٹیسٹ ہوا ہے وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہوگا, لیکن یہ پولیگراف ٹیسٹ میرے خیال میں قیوم صدیقی صاحب ہمیں سیاستدانوں کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. اور وہ ساتھ ساتھ ٹی وی اسکرین پہ آ رہا ہو, وہ جب جھوٹ بول رہا ہو تو وہ دل پہ, خان صاحب کہتے ہیں نا دل پہ لگا ہوتا ہے, تو خان صاحب اور سارے شہباز شریف, عمران خان, نواز شریف, بلاول, مریم, سب کا پولیگراف ٹیسٹ جو ہے ٹی وی اسکرینوں پہ آ رہا ہو جب وہ تقریر کر رہے ہوں, قوم سے خطاب کر رہے ہوں, تو میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے وہ سچ اور جھوٹ کا عوام کو بھی پتہ چل جائے گا. تو بہرحال جی مطلب جان صاحب, عمران خان صاحب جتنے کبوتر چھوڑتے رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا آپ. کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے ایجنسیوں کی مدد لینی پڑتی تھی, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے یہ کرنا تھا, کبھی باجوہ صاحب کو جو ہے وہ تیسری مرتبہ ایکسٹینشن کی جو ہے آفرنگ کرتے ہیں. تو یار آپ میرے خیال میں کس قسم کی بات صحافی کر رہے ایک ہیں, لیکن اس بات پہ ہاں کمزور ہے نا جی. میں اور مطیع جان جو ہے آپ لینا نام پھر جو 4 بندوں کی ویڈیو آپ نے بنائی تھی, اب کیونکہ وہ پلان بی آ گیا, پلان اے جو مطیع جان صاحب یہ اس کے نام آپ لے لیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک سے پہلے میں صرف ایک فکرہ لے لیں, وہ یہ کہ سب سے پہلے یہ توہین کے حوالے سے پلان سارے کا سارا کس نے ایکسپوز کیا تھا؟ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کیا. عمران خان صاحب نے سب سے پہلے مذہبی ہتھیار اپنی تقریر میں استعمال کرنا شروع کیے, پھر نون لیگ نے بظاہر جوابی پیش بندی کی اور اس کی بہت ساری جھلکیاں ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آ رہی ہیں. پھر جو مذہبی حملہ ہوا ملزم نوید کا, اس کے بعد عمران خان صاحب کی سیاست میں جلسوں میں جانے میں رکاوٹ پیدا ہوگی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کالا دم تنظیم طالبان کی دھمکی آ گئی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اب ان کے لیے بھی سیاست کرنا پبلک مقامات پہ مشکل ہو گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملزم نوید جس نے عمران خان پہ حملہ کیا تھا, ان کے ایک وکیل جو کہ بڑا گہری وہ مطابقت رکھتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ, جو ایک بڑی مضبوط مذہبی جماعت ہے, تو ان کی پریس کانفرنس ہوئی اور سارے میڈیا نے دکھائی. اور پھر اس کے بعد اب عمران خان نے پریس کانفرنس کی. مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف ٹی ایل پی کی شناخت والے وکلاء اور ملزمان جو ہیں, اور دوسری طرف پھر طالبان کی طرف سے اور کالدم تنظیم کی طرف سے جو دھمکیاں ہیں, یہ لگتا ہے اگلے الیکشن میں سیاستدانوں سے زیادہ دہشت گرد اور شدت پسند تنظیموں کا کردار ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اپنے ساتھی صحافی ارشد شریف شہید کے آج کی سپریم کورٹ میں ہونے والی کارروائی کے حوالے سے. مظلوم عمران خان تو انصاف کی دہائی دے رہے ہیں, مگر ایک اور مظلوم بھی ہے, وہ ہے ایک صحافی ارشد شریف, جنہوں نے بظاہر عمران خان کی تقریروں سے متاثر ہو کر ہی ایسے پروگرام بھی کیے کہ جو بڑے ہی کڑوا سچ تھے, اور وہ سچ شاید ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا جو بقول عمران خان کے بہت طاقتور ہیں. تو عمران خان کے بعد اب ہم بات کریں گے ارشد شریف کے اس کیس کی جس کی سماعت آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی. ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا. سپریم کورٹ میں 6 دسمبر کو پہلی سماعت ہوئی تھی اور آج اس کی دوسری سماعت تھی. دوسری جی آئی ٹی رپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے. قیوم صدیقی صاحب, آج پتہ چلا ہے کہ کل رات کو ہی حکومت نے وہ جو کہتے ہیں کہ میوچل لیگل اسسٹنس قانونی تعاون کے لیے دبئی کے حکومت کو اور کینیا کی حکومت کو لکھا ہے. اتنے عرصے بعد اب جا کے تعاون مانگا جا رہا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس پروگرام میں یہاں آپ کی جگہ پہ سینئر جرنلسٹ نصرت جاوید صاحب بیٹھے تھے, اور انہوں نے اسی دن کہہ دیا تھا, بلکہ اگلے روز, کہ کینیا کے ساتھ جب تک ہمارا میوچل لیگل اسسٹنس کا معاہدہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب لگ یہ رہا ہے کہ مشکلات بڑھ جائیں گی اور وہاں پہ ہماری ٹیم شاید جا بھی نہ سکے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 10 تاریخ کو وہ دبئی جائیں گے, 15 جنوری کو پھر وہ کینیا جائیں گے. لیکن جو کل خط لکھا گیا, اگر اس کا جواب آ گیا کہ جی ہم آپ سے تعاون نہیں کر سکے, تو پھر تو یہ معاملہ رک جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آج ارشد شریف کی جو بیوہ ہیں وہ بھی پیش ہوئی روسٹرم پہ, انہوں نے کہا کہ جناب جی آئی ٹی میں جو 2 سرکاری افسر ہیں وہ ماتحت ہیں ان لوگوں کے جن کے نام لے کے ارشد شریف کی والدہ نے کہا تھا کہ وہ ملوث ہیں اس قتل میں. تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں, آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا, اور انہوں نے کہا تھا اہلیہ نے ارشد شریف کی کہ ریٹائرڈ جو سینئر افسران ہیں فوج کے ان کو لگایا جائے, جو کہ چیف جسٹس نے بات نہیں مانی. تو یہ معاملہ کس طرف آپ کو جاتا نظر آ رہا ہے؟ کیا سپریم کورٹ ایسا کوئی کام کر سکے گی جو حامد میر کی کمیشن کی تحقیقات میں بطور کمیشن بھی 3 سپریم کورٹ کے ججز نہیں کر سکے تھے؟ مطیع جان, وہ کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کے اوپر اعتماد تو کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, اعتماد رکھ کے چلنا چاہیے, تاکہ امید اور کس کے پاس آپ جائیں گے. عمران خان کا بھی بڑا اعتماد ہے, بالکل
امید کا دیا جو ہے وہ ضرور جلائے رکھنا چاہیے. جہاں تک بات ہے آپ کو یاد ہے اس سے پہلے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو ہے وہ گئی تھی اور اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی ایک رپورٹ آئی تھی اور اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے اندر کی رپورٹ کے اندر بہت کچھ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو قانونی حیثیت، اس کی قانونی صورتحال کیا بنے، جو کہ اصل معاملہ ہے کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوگا. کہا جا رہا ہے کہ 43 افراد کے انٹرویوز 41 گواہان یا 41 افراد جو ہیں وہ اسپیشل جی آئی ٹی جو ہے اس نے ان کے انٹرویوز 161 کے بیان قلم بند کیے اور اس میں کچھ حساس اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں جن کے انٹرویو کیے گئے، جن جو کے میری کیے اطلاع ہے. بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہی 2 آفیسرز ہیں تو جن کے نام بھی تھے، جن کے نام بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے دوسری بات یہ کی کہ آپ نے ابھی ارشد شریف کی بیوہ کا لفظ استعمال کیا. مطیع اللہ جان صاحب بہت معذرت کے ساتھ، بڑا دکھ ہوتا ہے اس طرح کی لفظ سے. میں تو ان کو ہمیشہ ارشد شریف کی اہلیہ کے طور کے اوپر میرا خیال ہے ہم بہرحال یہ ایک بہت ہی مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے، بہت کرٹیکل قسم کی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب کیا کریں ہم بھی لفظوں کے پیرہن میں کس طرح سے اپنے جذبات دیں. بالکل صحیح. اب حالات میں کریم صاحب کے آج ارشد شریف کی اہلیہ پیش ہوئی تو جسٹس اعجاز الاحسن نے ایک سوال ریز کیا کہ کیا کینیا کی اور دبئی کی حکومت کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی بنی ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے بنی ہے؟ تو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ جسٹس اعجاز الاحسن. مطیع اللہ جان صاحب اس سے پہلے بھی آپ جب یہ ہمیں 6.5 بلین ڈالر کی ٹھکی تھی جب یہ ریکوڈک کا کیس چل رہا تھا تو اس وقت بھی اس طرح کی بات کہی گئی تھی سپریم کورٹ یہ سمجھ کیا ایکسائڈ کو ٹھیک ہے نا. وہ ظاہر ہے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اگر نیپال کی سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ کے والے سے اب وہ ہمیں یہ اس طرح کی کوئی بات کرے تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں کینیا کی چائے پینا چھوڑ دینا چاہیے، یہی ہو سکتا ہے. اب بہرحال یہ تو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، اعجاز الاحسن صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں، لیکن جیسے ہی وہ یہاں کی جورسڈکشن چھوڑیں گے تو وہ پھر سٹیزن آف پاکستان ہے. لیکن ایک اور سوال جو آج دکھ ہوتا ہے دیکھ کے قیوم کہ آج ارشد شریف کی جو اہلیہ ہے ان کے ساتھ وکیل بھی کوئی نہیں کھڑا تھا، اور جو میری اطلاعات ہیں کہ جس قسم کی صورتحال ہے اس میں وکیل بھی جس کو کہہ رہے ہیں نا کنی کترا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سامنے نہیں آنا چاہتے. مطیع اللہ جان صاحب یہ بڑی ہی افسوسناک اور شرمناک بات ہے. کیا ہماری سپریم کورٹ بھی کسی وکیل کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ کیس کریں گے اور وہ بغیر وکیل کے پیش ہو رہی ہے؟ یہ ہم سب کے لیے افسوس کا مقام نہیں ہے. مطیع اللہ جان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس ہے اور اس میں وہ حکومت کو انویسٹیگیشن کے اوپر کہہ رہے ہیں. ابھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی وکیل چاہیے ہو. سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ سو موٹو ہے، وہاں پہ 5 جج صاحبان بیٹھے ہیں. آج بھی جب یہ بات ہوئی تھی اور کہ اس طرح کی بات ہو جس پہ ان کی اہلیہ جو ہے ارشد شریف کی اہلیہ، انہوں نے یہ کہا تھا 3 لوگوں کے نام لیے تھے نا، لیفٹیننٹ جنرل طارق خان اور لیفٹیننٹ جنرل ہارون اور اے ڈی خواجہ کو شامل کیا جائے اس کے اندر، جس پہ یہ سارا کچھ ہے. اب انہوں نے کہا تھا کہ ان افسران کو جے آئی ٹی میں شامل کیا ہے، ہمیں ان پہ اعتماد ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو ایکیوز ہے اس کے 2 سب آرڈینیٹ آفیسرز اس میں شامل، تو وہ کیسے وہ کریں گے؟ میں یہ بات کر رہا ہوں جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں اداروں کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور ریٹائرڈ ہمیں نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں جو رپورٹ داخل ہوئی ہے جو کہ صرف جج صاحبان نے دیکھی ہے یا میرے خیال میں اٹارنی جنرل کے پاس تھی، اس کے بعد فوراً جو ہے وہ رپورٹ وہاں سے چلی گئی، تو اس کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ اس میں بہت گہری باتیں ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھنے والی ہیں. اور پھر جو تیسری ایک بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی ایک تو تاخیر سے کیوں یہ ایم ایل ایز ہوئے، اس پہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے جو ہیڈ کر رہے ہیں ایس ایس پی صاحب ڈی آئی جی اویس جو ہے، انہوں نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ کون سے 13 دسمبر کو کوئی لیٹر لکھا تھا اور 17 کو ہم نے کوئی لیٹر لکھا تھا، اس کے جواب کے اندر ہے تو وہ ایک ٹائم لائن دینا چاہ رہے تھے لیکن وہاں پہ روکا گیا اور پھر ایم ایل اے اب بھجوا دی گئی ہے. اس پر جیسے میرے خیال میں ہم اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں قیوم، اور امید ہے ہماری دعا ہے کہ کینیا اور جو دبئی کی حکومتیں ہیں ہمارے ساتھ قانونی تعاون کے لیے تیار ہو جائیں. صحافی پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.